अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के साथ सूरतुल अनआम की आयत नंबर 93 यानी 93 का हम तर्जुमा और तफसीर जो है वो गो थ्रू कर रहे थे। चूँकि इसका अभी मज़मून ख़त्म नहीं था हुआ, लिहाजा आज की क्लास को मैं इधर ही से शुरू करूँगा। ये रुकू चूँकि जारी है और इस रुकू की तिलावत मैं पहले कर चुका हूँ, लिहाजा इसकी मज़ीद दोबारा तिलावत करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं। सीधा इस आयत का जो मतन है उसकी तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 93 यानी 93 सूरतुल अनआम में बयान फरमाता है, वा हाजा और ये, हाजा कहते हैं ये को, वा हाजा और ये, किताबुन किताब, अंजलना हमने नाजिल की, हु इसे, यानी हमने इसको नाजिल किया। यहाँ पे हमसे मुराद अल्लाह ताला की सिर्फ अल्लाह ताला सबसे पहले खुद, और फिर ये कि अल्लाह ताला अपने कलाम को अपने मलाइका के ज़रिए से नाजिल किया करता है। तो अगर सिर्फ अल्लाह ताला मुराद लेनी हो तो फिर यहाँ पे नून अलिफ ना जो आया है यानी हमसे मुराद ये होगी कि जिस तरह बादशाह जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने लिए हम की ज़मीर इस्तेमाल करते हैं और ये बतौर इज़्ज़त के होता है। इसको अंग्रेज़ी ज़बान में मजेस्टिक स्पीच कहते हैं। तो ठीक इसी तरह जिस तरह अंग्रेज़ी में मजेस्टिक स्पीच पाई जाती है, इसी तरीक़ पर अरबी में भी है। और ये हम का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जब आएगा अल्लाह ताला के लिए तो मुराद होगी अल्लाह ताला बहसीयत बादशाह के। और अगर हमसे मुराद अल्लाह के अलावा भी और वजूद अगर लिए जाएं तो यहाँ पे अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के मलाइका भी इस हुक्म में, इस ज़ेल में शामिल हो जाएंगे। और मुराद ये होगी कि जब अल्लाह फरमाता है कि हमने नाजिल किया, तो मुराद होगी कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया अपने फरिश्तों के ज़रिए से इस कलाम को। तो इससे ये गलती नहीं लगनी चाहिए कि यहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के कोई ये कह दे कि अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि अल्लाह एक से ज़्यादा है, क्योंकि हम जो फरमा दिया। ईसाइयों को इस एक लफ्ज़ को ना समझने की वजह से बहुत ज़्यादा मुगालता पैदा हुआ। मसलन खुद इनकी अपनी किताब यानी कि यहूद की जो किताब है जिसको तौरात कहते हैं, और इसी तरह पे अहदनामा कदीम की जो और भी किताबें हैं, उनमें अल्लाह ताला के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए। उनमें से अल्लाह ताला का एक नाम जो बयान किया जाता है वो है एलोहीम। एलोहीम दर हकीकत इलाही की जमा है। इलाही कहते हैं खुदा को, एलोहीम कहते हैं ढेर सारे खुदा, या खुदा ही की जमा कर दें। अब वहां पे भी दर हकीकत अल्लाह ताला ने लफ्ज़ एलोहीम इसलिए इस्तेमाल नहीं था किया कि अल्लाह जो है या खुदा जो है वो एक से ज़्यादा है, बल्कि इस गर्ज से इस्तेमाल किया था कि ये बताया जाए कि खुदा ताला की हैसियत एक बादशाह की हैसियत है, कि खुदा तमाम ज़मीन व आसमान का, तमाम जहानों का, तमाम कायनात और इस कायनात से भी परे जो कुछ अल्लाह ताला की तख्लीक है उन सब का खालिक है, मालिक है। उन सब के ऊपर उसकी ऐसी हैसियत है जैसे बादशाह की हैसियत अपनी रियाया के ऊपर होती है। इस मैजेस्टिक स्पीच को ना समझने की वजह से ईसाइयों ने तस्लीस का जो अकीदा था वो घड़ लिया कि खुदा एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा है। तो तस्लीस का अकीदा घड़ने की और भी कई वजूहात थीं, लेकिन जब ईसाइयों से बात करें कि अहदनामा कदीम जो मसलन तौरात वगैरह है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारी गई और बकौल खुद ईसाइयों के, वो भी अल्लाह ताला ही ने नाजिल की, उसी खुदा ने नाजिल की जिसने बकौल उनके अहदनामा जदीद जिसको इंजील कहते हैं वो नाजिल किया।
تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انجیل یہ کہتی ہے کہ خدا 3 ہیں تو اسی خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس بات کی تعلیم نہیں دی؟ تو وہاں پہ جا کے وہ اس قسم کی جو گرامیٹیکل ڈسکشن ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ لفظ الوہیم یوز ہوا ہے. اب ایک مزے کا نقطہ یہاں پہ لطیف بات یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ یہی جمع والی بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بعض اور لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا. مثلا عہد نامہ قدیم میں جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، بائبل کا پہلا حصہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پیشن گوئی جو ہے وہ بیان فرمائی، اور وہ پیشن گوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لبوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد نامہ قدیم جو تھا اس کے اندر اس کو جاری کیا. اب وہاں پہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے محمد. غالباً جو عبرانی کا متن ہے اس پیشن گوئی کا وہ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ کل منتقین کل محمدین، تو وہاں پہ باقاعدہ محمدین کا لفظ آیا ہے، یہ میم ایڈ ہو گیا. لفظ تھا محمد، یہ میم ساتھ میں ایڈ کر دیا. جس طرح الہی لفظ تھا، الہی کے آگے یہ میم ایڈ کیا تو وہ الہیم بن گیا، ایک سے زیادہ ہو گئے. اسی طرح پر محمد تھا لیکن محمد کو یہ میم لگا کے محمدین کر دیا. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ اس طرح پر دو باتیں بیان کی جائیں کہ آنے والا نبی جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی شان میں اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے اس طرح ہوگا کہ گویا سب بادشاہوں کا بادشاہ آیا. اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ہیں جو گزرے ہیں جن کا نام تھا الیاس، ان کے نام کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال فرمایا ہے. قرآن پاک میں الیاسین ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہ میں نے آپ کو بعض مثالیں دی ہیں یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہ کس طرح پر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض وجودوں کی شان بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور یہ طرز کلام صرف اللہ تعالیٰ کے ہی کلام میں نہیں بلکہ عام انسانوں کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے متعلق ہم کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. لہٰذا جہاں پہ قرآن پاک میں ہم کا لفظ استعمال ہو اس سے کوئی مغالطہ یا غلطی بہرحال نہیں ہونی چاہیے. اب میں مضمون کو لے کے آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَهَذَا کِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، مبارک ہے. یہ کتاب کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ کیا ہے؟ مبارک ہے، برکتوں والی ہے. پھر فرمایا مصدق، یہ مصدق بھی ہے. مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والی، جو کسی بات کی صداقت کو بیان کرے. پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن کس بات کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا الذی، اس کی جو بین یدیہ، بینا درمیان ہے، یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے. دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہے، یعنی کہ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، ایک فقرہ ہے. بین یدیہ سے مراد ہوتی ہے وہ چیز جو سامنے موجود ہو. تو یہاں پہ سامنے سے مراد وہ الہی کتابیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا کر دیا. مثلا تورات ہے، انجیل ہے، اسی طرح دوسری کتابیں ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ان تمام کتابوں کی صداقتوں کی تصدیق کرتی ہے. لیکن قرآن کا ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے فقرے میں فرماتا ہے. فرمایا وا اور لی تنذرا، لام جسا میں نے پہلے بتایا لام تعلیل تھا غرض بتانے کے لیے کہ اس لیے بھی لی تنذرا، تو ڈرائے، ام القرا. ام القرا کہتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو، القرا جو ہے یہ قریہ کی جمع ہے. قریہ کہتے ہیں بستی کو، قرا کہتے ہیں بستیاں. یعنی کہ تو ڈرائے، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے انذار کریں ام القرا کی، بستیوں کی ماں جو ہے اس کو انذار کریں، اس کو ڈرائیں. اب ام القرا کیا ہے؟ ام القرا در حقیقت مکہ المکرمہ کا نام ہے. اس کو ام القرا کیوں کہا گیا اس کی طرف میں ابھی چند لمحوں میں واپس آ کے تو بیان کروں گا. پھر فرمایا ومن حولہا، ومن اور جو حولہ ارد گرد ہے، ہاں اس کے. ماحول ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ماحول، ماحول. تو یہ ماحول بھی در حقیقت عربی ہی سے نکلا ہے.
اور مراد ہوتی ہے جو ارد گرد انسان کی چیزیں ہوتی ہیں، ماحول. تو حولہا سے بھی مراد یہی ہے کہ جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی کہ ام القریٰ مکہ کی وادی کو، مکہ کی بستی کو بھی ڈرائیں اور ان بستیوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. وہم، اور وہ ہیں، علی صلاتہم، اللہ پر، صلاتہم، ان کی نماز، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں. مراد یہ ہوگی کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر ہمیشہ محافظ رہتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو سکپ نہیں کرتے، نماز کو بھول نہیں جاتے کہ انہوں نے پڑھنی ہے، یا یہ کہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے نماز کو، بلکہ اس کے اوپر جس طرح گارڈ ایک جگہ پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کوئی خزانہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر محافظ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح نماز ہے کہ نماز ایک خزانہ ہے جس کے اوپر ہمیں خود محافظ بننا پڑتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ آیت جو ہے، یہ آیت نہایت ہی دلچسپ اور مضامین اور لطائف سے بھرپور آیت ہے. اس ایک آیت کے ذریعے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک اور اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی زبان، ان کی فوقیت تمام سابقہ الہی کتابوں، الہامی کتابوں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت تمام انبیاء پر، اور عربی زبان کی فوقیت تمام دنیا کی زبانوں پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کی. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خود تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا دل بہت زیادہ بے چین اور بے قرار تھا، اور آپ اپنے خدا کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کو آ. تب جب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے، تو ایک خاص آیت پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو ایک امر کی طرف متوجہ کیا، اور الہامی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود آپ کے اوپر بعض باتیں کھولی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بات کا اس طرح پر عربی زبان میں ذکر فرماتے ہیں. آپ تحریر فرماتے ہیں وَأَدْخَلَنِي فِي الْمُسْتَيْقِنِينَ وَظَهَرَ عَلَيَّ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ أُمُّ الْكُتُبِ الْأُولَى وَالْعَرَبِيَّةَ أُمُّ الْأَلْسِنَةِ مِنَ اللَّهِ الْأَعْلَى وَأَمَّا الْبَاقِيَّةَ مِنَ اللُّغَاتِ فَهِيَ لَهَا كَالْبَنِينَ أَوِ الْبَنَاتِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا كَمِثْلِ وَلَدِهَا أَوْ وَلَائِدِهَا. یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ میرے خدا نے حق الیقین تک مجھے کھینچ لیا اور یقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا، اور میرے پر ظاہر ہو گیا کہ قرآن ہی پہلی تمام کتابوں کی ماں ہے، اور ایسا ہی عربی تمام زبانوں کی ماں اور خدا تعالی کی طرف سے ہے، اور باقی زبانیں اس کی بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ وہ تمام زبانیں اس کے فرزندوں یا خانہ زاد کنیزوں کی طرح ہیں. اب یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکشاف ہے جس نے مذہبی دنیا میں اور لسانیات کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا. اسی طرح آپ نے یہ بات بھی پیش کی، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پر کھولا گیا کہ آیت موصوفہ اور اشارات ملفوفہ عربی کے فضائل کی طرف ہدایت کرتی ہیں، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ام الالسنہ ہے، اور قرآن پہلی کتابوں کا یعنی اصل ہے، اور مکہ تمام زمین کا ہے، یعنی تمام زمین کی ماں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مکہ تمام زمین کی ماں کس طرح پر ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ مکہ وہ بستی ہے جہاں سے
بنی نو انسان، یا یہ کہنا چاہیے کہ سویلائزیشن جو ہے، جس کو ہم تہذیب اور تمدن کہتے ہیں، اس کا جنم ہوا. لہٰذا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ سورۃ البقرہ کے شروع میں جب ہم نے گو تھرو کیا تھا، تو اس میں جب میں نے آدم علیہ السلام کا قصہ پوری کہانی آپ کی خدمت میں سنائی تھی، تو اس میں یہ بات ہم نے نوٹ کی تھی کہ کس طرح پر بعد اس واقعے کے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جنت ارضی سے جب آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکلے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، تو آپ ملک ہندوستان آئے، اور ملک ہندوستان سے پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی، اور پھر آپ کئی دفعہ آپ کو یہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور آپ آتے رہے. لہٰذا خانہ کعبہ ہی کا نام قرآن پاک میں ایک جگہ پہ بیت عتیق بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاطر بنایا گیا تھا. تو یہ وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا کی عبادت کے لیے مکہ کے وسط میں، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آدم علیہ السلام کو دیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم نے پھر اس بات کا مزید ذکر کیا کہ کس طرح پر نوح علیہ السلام بھی جو ہیں، اور اسی طرح دوسرے انبیاء جو ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر چکے ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک یہ علاقہ دوبارہ سے غیر آباد ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بھی ایک لحاظ سے منہدم ہو چکی بھی تھی، اور کچھ اس کے آثار باقی تھے، اور انہی آثار پہ دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ایک دفعہ پھر تعمیر کی. اور پھر اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی رہے، اور اسی علاقے میں پھر دوبارہ سے جو آبادی تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند جنریشن پہلے دوبارہ سے یہاں سے لوگوں کا ایک ایگزیڈس ہوتا ہے، اور لوگ یہاں سے دوبارہ ارد گرد کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو گویا اس طرح کہ جیسے وہ اکیلا رہ جائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں اجداد میں ایک شخص ہوا جن کا نام تھا قصی بن کلاب. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خواہش پیدا کی کہ وہ دوبارہ سے اس گھر کی آبادی کی طرف توجہ کریں، اور آہستہ آہستہ قریش واپس اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں. اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد اور بھی بستیاں اور قبائل جو تھے ان کو آباد کرنا شروع کر دیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جو مکہ ہے وہ ام القریٰ ہے، تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، یعنی کہ یہ پہلی بستی تھی، باقی بستیاں اس کے بعد اپنے وجود میں آنا شروع ہوئیں. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو وجود نکلے ہیں، خانہ کعبہ سے یا مکے سے جو وجود نکلے ہیں، وہ وجود تھے جنہوں نے پھر جا کے دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی پھر بستیاں قائم کیں، اور دوسرے شہر وغیرہ جو تھے وہ مارز وجود میں آنا شروع ہو گئے. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب اس نقطے کو لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح پر پہلی کتابوں کا یعنی اصل ہے. اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ در حقیقت اول طریق تو یہی ہوتا ہے کہ ماں پہلے ہوتی ہے اور بچے بعد میں ہوتے ہیں. جس طرح پہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ام القریٰ ہے، یہ پہلی بستی ہے، باقی بستیاں اس کے بعد ہوئی. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آرڈر تھوڑا سا بدل دیا. قرآن کو بھی جو ہے کتب ہم لیتے ہیں، لیکن قرآن باقی تمام الہی کتابوں کے بعد میں آئی. اس کو کیوں کہا؟ اس کو اس وجہ سے کہا کہ عربی زبان میں کا ایک مطلب اصل ہوتا ہے، جو کسی چیز کا خاص ایسنس ہوتا ہے وہ مراد ہے. تو یہاں پہ قرآن پاک کی الکتب ہونے سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کا اصل ایسنس قرآن پاک کے اندر پہلے سے شامل تھا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس عمر میں پہنچ کے آپ کے اوپر وحی نازل ہونی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیا. گویا کہ اس کے اندر وہ تمام تر تعلیمات جو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر گزرے ان کے اوپر نازل ہوئی تھیں، ان کا اصل اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر، ان کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی شکل میں نازل فرما دیا. اب لیتے ہیں ہم تیسری بات کو. تیسری بات یہ تھی کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں کس طرح ہو گئی. اس بارے میں حضرت
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکتہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھید سمجھ آ گیا کہ قرآن کیوں عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی اس میں بھید کیا ہے. پھر میرے پر اور آیتیں ظاہر ہوئیں اور بعض نے بعض کی متواتر مدد کی، یہاں تک کہ میرے خدا نے حق الیقین تک مجھے کھینچ لیا اور یقین کرنے والوں میں مجھے داخل کیا، اور میرے پر ظاہر ہو گیا کہ قرآن ہی پہلی تمام کتابوں کی ماں ہے، اور ایسا ہی عربی تمام زبانوں کی ماں ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس بارے میں یہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں اقتباس پڑھ کے دوبارہ سنایا ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک صفحہ ہستی پہ وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کی. یعنی کہ آپ سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہوئے، ان پہ جتنے بھی کلام نازل ہوئے، کسی ایک نبی کے اوپر بھی جو شرعی کتاب تھی وہ عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی. یہ واحد کتاب ہے، پہلی کتاب ہے جو عربی زبان کے اندر کتاب کی صورت میں باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اور اس کا عربی زبان میں نازل ہونا، اور ہونا بھی اس مقام پہ جس کو ام القرآ کہتے ہیں، اور کتاب بھی خود وہ جس کو ام الکتب کہا جائے، اس زبان میں ہے جس زبان کے لیے لازمی تھا کہ وہ تمام زبانوں کی نمائندگی کر سکے. جس طرح ام القرآ یعنی کہ مکہ تمام بستیوں کی نمائندگی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ام القرآ ہے، تمام بستیوں کی جامع ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے. اسی طرح پر قرآن پاک جو ہے وہ تمام الہی کتابوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک اسی طرح پر عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی نمائندگی تبھی کر سکتی ہے اگر عربی زبان، سب سے پہلی بات یہ مانی جائے کہ یہ سب سے کامل ترین زبان ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ مانا جائے کہ عربی زبان ہر پہلو سے مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. پھر یہ بھی مانا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ زبان ہے جو الہامی ہے، اور یہ بھی مانا جائے کہ باقی تمام زبانیں اس سے نکلی ہیں. گویا کہ اسی زبان کا کچھ نہ کچھ حصہ دوسری زبانوں میں منتقل ہوا ہے. جس طرح مسیح موعود علیہ السلام کے اس فکرے سے ثابت ہوتا ہے کہ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اس کی بیٹے اور بیٹیوں کی طرح ہیں. یا یہ کہ حضور نے پھر یہ بھی مثال دی کہ وہ تمام زبانیں اس کے فرزندوں اور یا خانہ زاد کنیزوں کی طرح ہیں، غلاموں کی طرح ہیں. اب یہ بات بیان کر دینے کے بعد میں بعض حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 1895 کی بات ہے، ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا آپ نے نام رکھا منن الرحمان، یعنی کہ رحمان خدا کی طرف سے تحفہ. اب اس کتاب منن الرحمان میں آپ نے 5 ایسے دلائل پیش کیے جن کے ذریعے سے آپ نے ثابت کیا کہ عربی زبان در حقیقت ہر زبان کی ماں ہے. یہ وہ پہلی زبان ہے جو الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس سے پھر آگے دوسری زبانیں جو تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس سے آگے پیدا ہوتی چلی گئیں. جس طرح ایک ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک عربی زبان سے آگے دوسری زبانیں پیدا ہوتی چلی گئیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو یہودی ہیں وہ عبرانی زبان، ہیبرو جو ہے، اس کے متعلق یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ ان کی زبان سب سے پہلی زبان ہے، گویا کہ ان کی زبان ام الالسن ہے. اسی طرح پر ہندو آریے جو تھے وہ یہ نکتہ پیش کرتے تھے کہ ان کی زبان یعنی سنسکرت جو ہے وہ ام الالسن ہے، کہ وہ تمام زبانوں کی ماں ہے. اور اسی طرح پر جو اب ہم ہیں احمدی مسلمان ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے. تو کس طرح سے پتا چلے کہ کون سی زبان در حقیقت ایسی زبان ہے جو کہ تمام زبانوں کی ماں ہے اور باقی زبانیں اس سے نکل کے آگے آئی ہیں؟ تو اس ضمن میں 5 وہ باتیں تھیں، 5 دلائل تھے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے. کتاب آپ نے لکھ لی 1895 میں، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے وہ کتاب اس سن میں شائع نہیں ہو سکی. نہ صرف یہ کہ اس سن میں شائع نہیں ہو سکی، بلکہ وہ کتاب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی شائع نہیں ہو سکی. یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی شائع نہیں ہو سکی. لیکن جب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے سن 1914 سے، 1915 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس شکل میں یہ کتاب موجود تھی منن الرحمان،
اس کو اسی شکل میں، گو کہ کسی حد تک یہ انکمپلیٹ تھی، اس کو اسی طرح ایز از شائع کر دیا گیا۔ اس کتاب نے کیا تہلکہ مچایا، اب کچھ یہ آپ کی خدمت میں اس بارے میں پیش کرتا ہوں بات۔ بعض غیر احمدی علماء یہ کہتے تھے کہ اسلام کی برتری اور حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، احمدیت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا ایک یہی دعویٰ کافی ہے جو آپ نے پیش کیا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے۔ اگر دنیا پہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ عربی واقعتاً تمام زبانوں کی ماں ہے، تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی، اسلام خدا کا سچا دین، قرآن خدا تعالیٰ کی سب سے معظم ترین کتاب، اور اس طرح پر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ نبی جو اس زبان کا بولنے والا ہوگا، جو اس زبان جس کے اوپر اس زبان میں کلام نازل ہوا، لازمی طور پہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہوگا اور وہ تمام دنیا کی طرف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور یہی بات در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پوری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پر جس شخص نے یہ بات پیش کی کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے، اگر تو یہ بات سچی ثابت ہو جائے تو اس بات میں پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ اس شخص کو بتانے والا علیم و خبیر خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان اپنے ذہن سے یہ بات پیش ہی نہیں کر سکتا کہ کون سی زبان ایسی ہے جو در حقیقت واقعتاً تمام تر دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ یہ بھی کہ وہ تمام زبانوں کی ماں ہے۔ لہٰذا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ، وہ بھی غالباً ان کی سن پیدائش 1905-1906 ہے، صحابہ کے زمرے میں ہی وہ بھی غالباً آتے ہیں، اور انہوں نے اس میدان میں بہت ان کو خدمت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ پروفیشن سے وہ وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، اور آپ ان 5 رکنی پینل کا حصہ تھے جس کو سن 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلایا۔ اس 5 رکنی پینل کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تھے۔ آپ کے علاوہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر اس میں شامل تھے، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئے، اسی طرح پر حضرت مولانا ابو العطا جلندری صاحب رحمہ اللہ اور مولانا دوست محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ۔ ان 5 اشخاص پر مبنی یہ پینل تھا جو قومی اسمبلی میں گیا۔ اس سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام تھا۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 کے قریب زبانوں کی پوری ڈکشنریز جو تھیں ان کو ٹریس بیک کیا ہے کہ کس طرح پر یہ عربی سے نکلی ہیں۔ مثلا انہوں نے باقاعدہ پورے الفاظ ڈکشنریز کے لیے انگریزی ڈکشنری لی، اس کے جتنے الفاظ تھے ان کو آپ نے عربی زبان کے کون سے لفظ سے وہ لفظ نکلا ہے یہ نکال کے دکھایا۔ اور اس طرح پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے، ٹھیک اسی طرح پر شیخ محمد احمد صاحب مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوے کو کھول کر دنیا کے سامنے دکھایا اور ثابت کر دیا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ الاسلام جو جماعت کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ منن الرحمان کے نیچے خاص طور پہ جو انگلش والا سیکشن ہے وہاں پہ باقاعدہ وہ تمام ان کی شیخ محمد احمد صاحب مظہر کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے پوری کی پوری ڈکشنریز ٹریس بیک کی ہیں عربی زبان پہ، تو وہ باقاعدہ وہاں پہ موجود ہیں۔ مثلا سنسکرت ٹریس بیک ٹو عربک موجود ہے، اسی طرح پر لاطینی زبان ہے، جرمن زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فارسی اردو وغیرہ کے بارے میں بھی ہے، پھر اطالوی یعنی اٹالین زبان ہے، گریک ہے، چائنیز ہے زبان، اسپینش زبان ہے، کئی روسی زبان رشین زبان کو بھی انہوں نے ٹریس کیا۔ پھر
ایک لفظ کی مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا کہ کس طرح پر ایک زبان سے الفاظ دوسری زبانوں میں منتقل ہوتے ہیں. مثلا، اور یہ مثال خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی. آپ نے لفظ پیش کیا یعنی کہ ماں. اب یہ جو لفظ ہے یہ انگلش میں جا کے موم بن جاتا ہے. موم جو ہے وہ بھی ماں کو کہتے ہیں. اسی طرح پہ اردو میں آ کے یہ لفظ ماں بن گیا، فارسی میں جا کے مادر بن گیا، انگلش میں آیا تو مدر بن گیا، اسپینش میں گیا تو مادرے بن گیا. تو اس طرح پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لفظ نکلتا ہے عربی زبان سے اور وہ دوسری زبانوں میں منتقل ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کی شکل جو اصل عربی زبان میں وہ لفظ تھا اس کے قریب قریب رہتی ہے، جس سے ایونچولی شیخ محمد احمد صاحب مظہر جو تھے انہوں نے ٹریس بیک کیا اور بتایا کہ ان اصولوں کے تحت یہ لفظ جو تھا یہ اس طرح سے اس کی شکل بگڑی فلاں زبان میں، لیکن اگر آپ اس کو ریورس کر دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عربی کا ہی لفظ تھا جو اس زبان میں بگڑ کے اس نے یہ شکل اختیار کر لی. تو یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس سے اتنا بڑا تہلکہ مذہب اور لسانیات لینگویج کی دنیا میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برپا کیا. اب میں چلتا ہوں اس سے اگلی آیت پہ، وہاں کا مضمون لیتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ومن، اور کون ہے، ازلم، سب سے بڑا ظالم. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. اسی طریقے سے صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو. تو ظالم ہوتا ہے لفظ ظلم کرنے والا، ازلم کہتے ہیں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن ازلم، اور کون ہے سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، ممن. اب یہ جو لفظ ہے ممن یہ دو لفظوں سے جڑ کے بنا ہے، من اور من. من کا مطلب ہوتا ہے ایسے، من جو، کہ اس سے بڑھ کے کون سب سے زیادہ ظالم ہوگا، جو من افطرا. افطرا کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنا، اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ بولتے ہوئے. بالفاظ دیگر ترجمہ یہ بنے گا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، یعنی اپنی طرف سے ایک بات بنا کے جھوٹے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی. او قالا، یا کہا اس نے، اوہیا کہتے ہیں مجھ پر نازل کیا گیا یا وحی کیا گیا، اوہیا وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ولم اور نہیں، یوہا وحی کیا گیا، الیہ شیئن اس کی طرف کچھ بھی. یعنی ایک شخص یہ دعویٰ کر دے کہ جی میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات وحی کی ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی ہوئی ہی نہ ہو. ومن اور جو، قالا کہے، سا انزلو میں نازل کروں گا، مثلا اس کی طرح، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ دو قسم کے لوگ بیان کر دیے. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے جبکہ اللہ نے کچھ بھی وحی نہیں کی ہوتی، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کی بات اللہ نے بیان کی ہے اسی قسم کی بات ہم بھی نازل کر دیتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سے زیادہ بڑے ظالم اور کون ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان دو کیٹیگریز کی. ایک کیٹیگری وہ جو یہ کہتی ہے کہ ہم پہ وحی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جبکہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہوتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک شخص ایمان لے کر آیا جس کا نام تھا عبد الحکیم. چند سال بعد یا کچھ عرصے بعد اس نے ارتداد کیا اور جماعت چھوڑ گیا، اور تب سے ان کا نام عبد الحکیم مرتد کے نام سے جماعت میں مشہور ہے. عبد الحکیم مرتد نے دیکھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوئی سن 1905 کے دسمبر میں، جب آپ نے کتاب لکھی رسالہ الوصیت، اور اس میں آپ نے اپنی وفات کا ذکر کر کے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ عنقریب میری وفات کا عرصہ آنے والا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی رویا کا بھی ذکر کیا کہ جس میں آپ کو دکھائی دیا گیا کہ ایک پیالہ ہے جس سے آپ پانی پی رہے ہیں جس میں صرف 2 یا 3 گھونٹ پانی ہے، اور ساتھ ہی الہام ہوا آب حیات کہ زندگی کا جو پانی ہے وہ بس 2 یا 3 گھونٹ ہی رہ گیا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ کی زندگی کے صرف 2-3 سال ہی باقی ہیں. لہذا واقعتاً اس الہام کے 2.5 سال بعد مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. عبد الحکیم مرتد نے جب احمدیت چھوڑی تو وہ اس کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کا مخالف ہو گیا.
جب اس نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وحی پڑھی, یہ اس الہام کا ذکر پڑھا, تو اس نے اس بات کو لے کے اپنی طرف سے ایک اور بات جو تھی وہ گھڑ لی, اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے, الہام کیا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ 1908 کے فلاں مہینے میں وفات ہو جائے گی. اور پھر باقاعدہ اس مہینے کو مخصوص کر کے اگست بنا دیا, اور پھر دن بھی معین کر دیا. اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو تھی وہ مئی کے مہینے کے آخر میں 26 مئی کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. گویا کہ جو بات وہ بندہ پیش کرتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اگست کی فلاں تاریخ کو ہوگی, اس کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ بیان فرمائی تھی کہ اس سے بڑھ کے اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھ پہ وحی ہوئی ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہ ہوئی ہو. تو ایک تو کیٹیگری کی مثال میں نے آپ کو عبد الحکیم مرتد کی وہ دے دی, اس کی دے دی. پھر ایک اس قسم کے بھی لوگ تھے, ایک اگلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں سأنزل مثل ما انزل اللہ, کہ اس کی ہم بھی نازل کر سکتے ہیں یا ہم بھی نازل کریں گے مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی کہ جس قسم کی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اسی قسم کی وحی جو ہے ہم بھی نازل کر سکتے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ کچھ عرصے سے عیسائیوں میں ایک کتاب ہے لکھی گئی جس کا نام انہوں نے رکھا ہے فرقان کا لفظ بہرحال اس کے اندر آتا ہے, اور وہ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کے مقابلے پہ ہم لے کر آئے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج پیش کیا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھی مالک کل ہو تو تم بھی نازل کر لو اس قسم کی کتاب, تم بھی لے کر آ جاؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو عیسائیوں کے اس گروہ نے عربی زبان میں یہ کتاب جو ہے وہ لے کر آئے, اور اس کا نام فرقان کر کے کچھ انہوں نے رکھا. اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام یاد نہیں, لیکن ہماری جامعہ کینیڈا کی لائبریری میں بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ پورا بیٹھتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ, کہ ہم بھی اس قسم کا کلام نازل کر لیتے ہیں, اتار کے لے آتے ہیں جس قسم کا کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا. اب ان کا جھوٹا ہونا کس طرح سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَا, وَلَوْ اور اگر ترا تو دیکھ سکتا, اِذِ الظَّالِمُونَ اِذ جب الظَّالِمُونَ ظالم لوگ فی غمرات الموت, غمرات کہتے ہیں یورش نرغے کو جو موت کے بالکل آخر کی حالت ہوتی ہے جب انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تو دیکھ سکتا جب ظالم لوگ فی غمرات الموت یعنی موت کی یورشوں کے نرغے میں ہوں گے, یعنی کہ بالکل جان کنی کی جو حالت ہوتی ہے جان نکلنے والی حالت میں ہوں گے. والملائکۃ اور فرشتے باسطو بڑھا رہے ہوں گے ایدیہم ان کے ہاتھ, یعنی اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان لوگوں کی طرف, ظالم لوگوں کی طرف. کس لیے؟ اخرجو انفسکم, کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو, یعنی کہ ان کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے جب فرشتے ان ظالم لوگوں کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ الیوم آج کے دن تجزونا تم جزا دیے جاؤ گے عذاب الہونی, عذاب کہتے ہیں عذاب کو, سزا کو, الہون کہتے ہیں سخت ذلت کا, ذلت والا عذاب. اب دیکھیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے وفات ہوگی اور عبد الحکیم جو تھا مرتد اس کی پیشن گوئی جو اس نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ وحی ہوئی ہے جھوٹی ثابت ہو گئی, تو دنیا میں اس کی ذلت کا نشان اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا. ٹھیک اسی قسم کا سلوک اللہ تعالیٰ نے الیگزینڈر ڈوئی جو بانی تھا زائن شہر کا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور قسم کی باتیں کی. اس کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا اس کی زندگی میں موت کے وقت تک واقعتاً اس کے اوپر یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے عذاب الہون کا, کہ ذلت اور رسوا ہو کر وہ اپنی موت کو پہنچے. اللہ فرماتا ہے یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کے اوپر کیوں آتا ہے؟
बिमा कुंतुम, उस वजह से, कुंतुम क्योंकि तुम थे, तकूलूना तुम कहते, अल्लाही अल्लाह के बारे में या अल्लाह के खिलाफ, गैर अल हक बगैर किसी हक के, यानी कि तुम अल्लाह के मुतल्लिक नाहक बातें करते थे, यानी अल्लाह ताला की तरफ किस्म किस्म की झूठी बातें मंसूब करते थे जबकि तुम्हें हक नहीं था, गैर अल हक। वकुंतुम, और तुम थे, अन आयाती ही, उसकी आयात से, तस्तकबिरून, मुतकब्बिर होते, यानी कि तुम अल्लाह ताला की भेजी हुई निशानियां जो थीं, जो निशानात थे, उनसे तकब्बुर से पेश आते थे। ये दो वजह अल्लाह ताला ने बयान की यहाँ पे जिल्लत के अजाब की। एक ये कि ये अल्लाह ताला के खिलाफ या अल्लाह ताला के मुतल्लिक झूठी बातें अपनी तरफ से बनाते थे, और दूसरी ये कि जो अल्लाह के वाक़तन आयात थी, जो निशानात थे, उनसे ये तकब्बुर के साथ पेश आते थे। लिहाजा अंबिया के मुखालिफीन जो होते हैं वो अंबिया के साथ इज्जो इंकिसारी के साथ नहीं बल्कि तकब्बुर से पेश आने की वजह से उनकी मुखालफत करते हैं। अगली आयत पे चलते हैं। अगली आयत है आयत नंबर 95। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वलक़द, और यकीनन, जिअतुमू कहते हैं आए, जिअतुमूना हम, यकीनन हम आए, और यकीनन हम तुम आए। जिअतुमू का मतलब होता है तुम आए ना हमारे पास। वलक़द, और यकीनन, जिअतुमू तुम आए, नून अलिफ ना का मतलब है हम, तो मुराद होगी कि तुम आए हमारे पास। फुरादा, फुरादा कहते हैं अकेले अकेले, फर्दन फर्दन। कमा, जिस तरह, खलक ना, हमने तख्लीक किया, तुमको, अव्वला मर्रतन, पहली दफा, जिस तरह हमने पहली दफा तुम्हें पैदा किया और तुम अकेले अकेले पैदा हुए थे, ये नहीं कि तुम ढेर सारे लोग पैदा हो गए थे, बल्कि हर फर्द अपनी जात में फर्द वाहिद के तौर पे पैदा हुआ था। अल्लाह ताला फरमाता है, वतरकतुम, और तुम छोड़ आए, माँ जो, खवलना, खवलना का मतलब होता है हमने दिया, हमने नेमतें दी, तुमको, किधर छोड़ के आ गए, फरमाया वरा ज़ुहूरिकुम, वरा पीछे, ज़ुहूरिकुम तुम्हारी पीठें, यानी तुम्हारा जो भी मालो मता था, बीवी बच्चे, नामो नमूद, आसाइश, हर किस्म की जो तुम्हारी पूंजी थी, जमा पूंजी, सब का सब पीछे धरा का धरा रह गया, तुम सब कुछ पीछे छोड़ के आए हो। इस फिक्रे में बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने नसीहत हमें की है कि जब मरना है, और मरना सबने है, तो उस वक्त इंसान के बीवी बच्चे उसके कोई काम नहीं आ सकते, इंसान की इज्जत नामो नमूद उसके कोई काम नहीं आ सकती, इंसान का मालो मता उसके कोई काम नहीं आ सकता, कोई भी चीज इंसान के काम नहीं आती सवाए उसके जो उसके साथ जाए। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि तुम्हारा माल भी इधर ही रह जाएगा, बीवी बच्चे भी इधर ही रह जाएंगे, नामो नमूद भी इधर ही रह जाएगा, वो चीज जो तुम्हारे साथ अगले जहां में जाएगी वो तुम्हारे नेक अमाल है। बस इस नसीहत से फायदा उठा के अल्लाह ताला की राह में जितनी ज्यादा इबादत कर सकते हैं करें, खुदा के दीन की जितनी खिदमत कर सकते हैं करें, चाहे ये खिदमत अपने जिस्मों के जरिए से करें, यानी मेहनत मजदूरी के जरिए से करें, वकार अमल की शक्ल में करें, अगर कोई ओहदा या कोई जिम्मेदारी है तो उसको अदा करके करें, जब आपको किसी चीज के लिए बुलाया जाए तो लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ के करें, चाहे ये नमाजें पढ़ने की शक्ल में हो, चाहे ये चंदे वगैरह में हिस्सा लेने की शक्ल में हो। यहाँ पे इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं आपको जो वक्फे जदीद है उसके बारे में भी एक दफा दोबारा याद दहानी करा दूं। वक्फे जदीद का साल इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर पे खत्म हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने अभी तक वक्फे जदीद में कुछ हिस्सा नहीं डाला, जरूर इसमें हिस्सा लें, और मत भूलें कि हमारे मालो मता सब पीछे रह जाएंगे। हमारा वही माल हमारे काम आएगा जो हमने पहले से अल्लाह ताला के हुजूर भेज दिया है। बस जो अल्लाह ताला के हुजूर जितना माल भेजेगा उसी की मुनासबत से अल्लाह ताला भी उसके साथ अगले जहां में सलूक करेगा। जिसने खुदा की राह में कुछ भी नहीं भेजा या बहुत ही थोड़ा भेजा, एक बंदा है वो साल के $5 लाख कमाता है मसलन, और वो वक्फे जदीद में $5 या $200 या $300 देके ये समझता है कि उसने अपना हक अदा कर दिया है, तो खुदा भी फिर उसके साथ उसी किस्म का सलूक करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाने वाले हों, तो उन लोगों सा जज्बा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में दे दिया। जब उन्होंने सब कुछ अल्लाह ताला की राह में दे दिया तब उनके बारे में अल्लाह ताला ने यह नाजिल की,
رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آواز آئے تو لازمی ہے کہ انہی لوگوں جیسے عمل بھی ہم بجا لائیں، یعنی کہ صحابہ جیسے۔ تو تھوڑے پہ راضی نہ ہو جائیں کہ اگر آپ نے $1 یا $2 ٹوکن کے طور پہ ہی وقف جدید میں دے دیا تو وہ کافی ہے۔ وقف جدید کے بارے میں جیسے میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، یہ تو اتنی مبارک تحریک ہے جس کے بارے میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 1950s میں 57 غالباً تھی جب آپ نے اس کو شروع کیا، تو ساتھ میں یہ الفاظ آپ کے تھے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی اور میں نے یہ شروع کی، اب اگر مجھے کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میرا ساتھ نہیں دیتا اور مجھے اس کو چلانے کے لیے اپنے گھر بار یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی بیچ دینے پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ وقت کا خلیفہ تو یہ بیان کرے وقف جدید کی اہمیت، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ $5 کافی ہیں یا یہ $50 کافی ہیں۔ ہر انسان اپنی استطاعت سے کرتا ہے۔ ایک انسان ہے جس کی ٹوٹل تنخواہ مہینے کی $1000 ہے، وہ اگر $50 نکال کے رکھ دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو 5 لاکھ سال کا کماتا ہے یا مہینے کا 20,000 کماتا ہے، وہ $50 نکال کے رکھ دیتا ہے یا وہ $100 نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اصل بات آتی ہے معیار کی، معیار اور دل، یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ لہٰذا اپنی قربانیوں کے معیار کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ بڑھانا ہے اور اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ قربانیوں کے معیار جب بڑھیں گے تو دل بھی خود بخود صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما نرا، وما نرا اور نہیں، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، اور ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے۔ کس کو نہیں دیکھتے؟ شفعاءکم، شفعاءکم الذین زعمتم، شفعاءکم کو نہیں دیکھتے۔ شفعاء کون تھے؟ وہ جن کے بارے میں یہ لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہماری شفاعت کر دیں گے، یا یہ ایک چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں خدا تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ بعض لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اپنے مال و متاع کسی طریقے سے ساتھ لے جائیں تو ان کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ سے مغفرت کو خرید لیں گے۔ لہٰذا پہلے دوروں میں کئی لوگ تھے، بادشاہ وغیرہ تھے، مثلا فرعون وغیرہ جو گزرے ہیں، فرائنہ وغیرہ مصر کے، اسی طرح اور قدیم بادشاہ وغیرہ، وہ جب مرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ زیور اور قسم قسم کے مال و متاع کو لے کے دفن ہوتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اگلے جہاں میں یہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں گے اور ہماری معافی ہو جائے گی۔ تو جو بھی ذریعہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی شفاعت حاصل کرنے کا بنایا ہوتا ہے، چاہے کسی پیر کے ذریعے سے کہ یہ پیر ہماری شفاعت کر دے گا، یا یہ مال و متاع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی اس دن دکھائی نہیں دے گا۔ یہاں پہ وہ واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا واقعہ، یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کی بہن جو تھیں وہ غیر احمدی تھیں، اور انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول کے ساتھ جب بات چل رہی تھی، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ احمدیت سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کے پیر نے ان کو کہا ہے کہ نمازیں وغیرہ جو ہیں وہ ساقط ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ پہلے بہت وظیفے وغیرہ پڑھا کرتی تھیں اور پھر صرف وظیفوں کے اوپر ہی وہ آ گئیں۔ تو ان کے پیر نے ان کو کہا کہ دیکھیں جب آپ قیامت کے روز جائیں اور خدا کے فرشتے آپ کے پاس آئیں تو جب وہ آپ سے سوال کریں نمازوں کے بارے میں تو آپ ان کو میری طرف بھیج دیں، انہیں کہیں کہ یہ میرے پیر ہیں، آپ میرے پیر سے سوال کر لیں جو بھی سوال کرنا ہے۔ تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو چونکہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میں سید ہوں، تو میں ان کو کہوں گا کہ ہمارے نانا یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے اتنی قربانیاں دے دی ہیں، اب تم دوبارہ ہم سے قربانیاں لینے کے لیے آگے ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو جب میں اس قسم کی بات کروں گا تو وہ فرشتے وہاں سے بھاگ جائیں گے اور پھر میں آرام سے جنت میں چلا جاؤں گا اور تم میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلی جانا۔ تو اسی قسم کے واقعات اب بھی ہمارے کئی مسلم ممالک میں اس قسم کی باتیں اب بھی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ پیری، فقیری اور گدی نشینی وغیرہ کے یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور اسی قسم کی یہ چیزیں چلتی ہیں کہ فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ جی میرا حوالہ دے دینا تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وما نرا معکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کسی کو بھی، شفعاءکم
تمہارے جن کو تم شفاعت کے لیے سوچا کرتے تھے، الذین زعمتم، الذین جن کو وہ لوگ، زعمتم تم گمان کرتے تھے، انہم کہ وہ لوگ، فیکم، فیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے متعلق، یعنی تمہارے مفاد کے متعلق، شرکاء کہ وہ شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ جب تمہارے مفاد کی بات آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح تمہاری شفاعت پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں گے، ان کے ذریعے سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی ان میں سے، کوئی بھی ان میں سے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ان میں سے۔ پھر آگے فرمایا لقد تقطع، لقد یقیناً، تقطع کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بینکم تمہارے درمیان، مراد یہ ہے کہ تم آپس میں جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، وضل، اور ضل کہتے ہیں گمراہ ہو گیا، کھویا گیا، عنکم تم سے، ما کنتم، ما جو، کنتم تم تھے، تزعمون گمان کرتے، یعنی جسے تم اللہ کا شریک گمان کیا کرتے تھے وہ تو تم سے کھویا گیا ہے، نہ کوئی تمہارا پیر کام آئے گا تمہارے، نہ ہی تمہاری مال و دولت تمہارے کسی کام آئے گی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان اللہ، اچھا یہاں سے اب چونکہ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، میں پہلے اس رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم،
سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ الحمدللہ، یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 96 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، فالق، فالق کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، نکالنے والے کو، پھاڑنے والے کو، فالق الحبی، حب جمع ہے حبتن کی اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیج۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پھاڑنے والا ہے بیجوں کو، یعنی بیج کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بیج پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے پودا نکل آتا ہے۔ آگے فرمایا والنوا، اور گٹھلیوں کو، گٹھلیاں بھی جب پھٹتی ہیں تو ان کے اندر سے جو ہے وہ پھر پھل نکلتا ہے۔ آگے فرمایا یخرج الحی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے یخرج الحی، وہ نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، الحی زندوں کو، من المیتی مردوں میں سے، یعنی کہ مردوں میں سے زندوں کو نکال لیتا ہے، ومخرج المیتی، اور وہ نکال لیتا ہے، وہ نکالنے والا ہے مردوں کو، من الحی زندوں میں سے۔ ذالکم اللہ، ذالکم کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم، ذالکم یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا پس کدھر، کس طرف، تُؤْفَكُونَ تم بہکائے جا رہے ہو۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوتا تھا یہاں پہ کہ زندوں کو مردوں سے، زندہ شخص کو مردوں میں سے کس طرح نکالتا ہے، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی۔ روحانی شکل تو یہ ہوگی کہ ایک قوم مردہ ہو چکی ہو اور اللہ تعالیٰ کا نبی آئے، خدا کے کوئی نیک بندہ آئے، وہ خدا کے پیغام کی ان میں تبلیغ کرے، تو اس طرح پر اس مردہ قوم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی دے دیتا ہے، روحانی زندگی۔ لہذا مردوں میں سے ان روحانی مردہ لوگوں میں سے بعضوں کو روحانی طور پہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے نکال دیتا ہے۔ اور جسمانی طور پہ یہ بات اس طرح سے پوری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض لوگ جن کے بارے میں یہ فیصلہ صادر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے، ان کو مار دے گا خدا، ان کو عذاب دے گا، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیچ میں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ پڑھا تھا، سنا تھا۔ اس میں کس طرح پر ہم نے دیکھا کہ ایک پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی، لیکن گنتی کے جو چند لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے نکال لیا۔ تو اسی قسم کی مثال جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو جب طاعون کی وبا پھیلی اور اسی طرح پر اور قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں نشان ظاہر ہوئے، تو ہم نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو پورا ہوتے دیکھا کہ کس طرح پر یخرج الحی من المیت کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ پھر یہ بھی ہمیں نظارہ دکھایا مخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردوں کو کس طرح نکال لیتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو زندوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پہ مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے الگ کر دیتا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے عبدالحکیم مرتد کی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ کس طرح پر وہ شخص جو مسیح زمانہ کی بیعت کر کے پھر مرتد ہو گیا، یعنی روحانی زندگی پانے کے بعد پھر سے روحانی موت کو اس نے اپنے اوپر ترجیح دی، اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی زندوں میں سے نکال کے الگ کر دیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مردہ حالت میں تھا، مراد یہ کہ انسان کا ابھی کچھ وجود نہیں تھا، نیستی جس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی، گویا کہ ایک نہ ہونے کی حالت کو موت کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر تمہارے اوپر موت آ جائے گی، اور پھر جب وہ موت آئے گی اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی تم کو دی جائے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو وہ مضمون بھی جو ہے وہ اس کے اوپر چسپاں ہوتا ہے۔ پھر اس رکوع کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 97، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالق الاسباح، فالق کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، الاسباح صبح کی جمع ہے کہ وہ جو صبح ہوتی ہیں یہ ان کو بھی پھاڑنے والا ہے۔ صبح کو پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ دن کی جگہ رات آ جاتی ہے، رات کی جگہ دن آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وجعل اللیل، اور بنایا اس نے اللیل رات کو، سکنن
سکون. سکنن کا ایک تو مطلب ہوتا ہے سکون کی خاطر کہ رات کو انسان سکون سے سوئے، آرام کرے، اور ایک سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہری ہوئی چیز جو کوئی حرکت نہ کر رہی ہو، ایک جگہ پہ کھڑی رہے. تو اس میں یہ دونوں باتیں رات کے اوپر پوری ہوتی ہیں کہ رات میں انسان کے اعمال افعال جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. جب انسان خود سو جائے گا تو وہ جو اعمال کر رہا تھا، افعال کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، وہ بھی رک جائیں گی وقتی طور پہ. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. لہٰذا خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمے میں ساکن کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون کا ترجمہ کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسَ اور سورج، وَالْقَمَرَ اور چاند، حسبانا. حسبان کا ترجمہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے تابع گردش میں ہیں، یعنی کہ حسبان ایک حساب ہے، اس کے مطابق یہ بھی گردش کر رہے ہیں. خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجمہ کیا وہ تھوڑا مختلف ہے. خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ کیا کہ حسبان سے مراد ہے کہ سورج اور چاند دونوں کے ذریعے سے حساب ہوتا ہے، یعنی کہ جو شمسی کیلنڈر ہے جو سورج کے ذریعے سے چلتا ہے، جس کو سولر کیلنڈر کہتے ہیں. یہ مطلب مثلا جس طرح سورج کی جو روٹیشن کو گن کے دن اور رات کو جو گنا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں یہ موجودہ گریگورین کیلنڈر موجود ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح پہ قمر کے ذریعے یعنی چاند کے ذریعے سے بھی گنتی کی جاتی ہے، اور اس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں یا قمری سال کہتے ہیں. شمسی سال جو ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور قمری سال جو ہوتا ہے وہ اس سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسبان سے یہ ترجمہ کیا کہ یہ بھی گنتی کا حساب کا ایک ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ذالک یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، تقدیر ہے یہ العزیز العلیم کی. عزیز کہتے ہیں کامل غلبے والا، العلیم کامل علم والا، جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہ ہو. یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے، وہ پڑھ کے تو آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. حضور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ میں درج فرمایا، یہاں چاند سورج کی گردش کے مقابل پر زمین کی بجائے رات کے لیے ساکن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ زمین کو ساکن ہی سمجھتے تھے. ساکنہ میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ وہ باعث تسکین ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے کا جو مضمون ہوگا وہ اب انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں پیش کروں گا. آخری بات یہ بھی بتا دوں کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ والا جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس لفظ کا کیا ہے، حسبان کا. اب کل تک کے لیے اجازت دیں. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.